बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफ़गानिस्तान से बड़ी अहम खबरें और मगरबी ममालिक के ऊपर उनका इन्हिसार अब तकरीबन ख़त्म हो गया है। चाइना को लेकर तालिबान के तर्जुमान ने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है। कश्मीर को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है। ये दो बयानात अमेरिका पे और भारत पे बिजली बनकर गिरेंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि तालिबान ने इस बारे में क्या कहा, लेकिन अमेरिका और बरतानिया के दो बड़े अहम बयानात हैं। पहले वो आप अपने सामने रखें ताकि सारी सिचुएशन को समझने में आसानी रहे। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली और अमरीकी वज़ीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में इस बात का इम्कान है कि दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में तालिबान की मदद अमेरिका ले। और इसमें उन्होंने वादे नहीं किया कि आया तालिबान के साथ काम करने का कोई फौरी तौर पे मंसूबा है या नहीं है, लेकिन ये उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि अमेरिका दाइश से मुकाबला करने के लिए फ्यूचर में तालिबान पर इन्हिसार करेगा। इसके दो बड़े सादे मतलब हैं। नंबर एक, अमेरिका अब इस खित्ते में लड़ने के लिए नहीं आएगा। लड़ने के लिए इस खित्ते में आने की उनकी पॉलिसी अब ख़त्म हो गई और उनको पता चल गया कि अफ़गानिस्तान जाकर वहाँ पर लड़ना एक मुसीबत को गले डालने के मुतरादिफ है, लिहाजा वो यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आएंगे। तो फिर उनको ज़रूरत होगी सपोर्ट की, तो वो तालिबान से सपोर्ट लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे और यही बात उन्होंने कही है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये बताया कि तालिबान के रवैये में कुछ तब्दीली की उम्मीद है। ये जब पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा कि माजी में वो और तरह से डील करते थे, अब उनमें कोई तब्दीली आई या नहीं आई, वो बेरहम होते थे माजी में, ये तो वक्त बताएगा। 20 साल जंग के बारे में बहुत ज़्यादा जज्बात मौजूद हैं और जंग बड़ी वहशियाना और बेरहम होती है, लेकिन अभी ये जंग ख़त्म हो गई है अफ़गानिस्तान के अंदर, लेकिन दाइश के साथ हमारी लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में तालिबान हमारे पार्टनर हो सकते हैं, ये अमेरिकन का कहना है। दूसरी जानिब बरतानिया ने क्या कहा, बरतानिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं डोमिनिक राब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, बल्कि उनकी एक ब्रीफिंग है जो उन्होंने दी। और डोमिनिक राब ने जो एक सेलेक्ट कमेटी है ख़ारजा अमूर की बरतानिया में, उनके सामने वो पेश हुए, वहाँ पे सवालात जवाब हुए, बहुत सारे सवालात उठाए गए, बहुत सारी चीज़ों के जवाब आए और बड़ी तनकीद का उन्हें सामना करना पड़ा। वहाँ डोमिनिक राब ने कहा कि हमने इनखला की मनसूबाबंदी जून में शुरू कर दी थी। बरतानवी इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्टें दी थी वो सारी की सारी गलत साबित हुई। यानी ये तस्लीम किया उन्होंने, अमेरिका में अमेरिकन तस्लीम कर रहे हैं कि हमारी सारी रिपोर्टें, हमारी सारी इंटेलिजेंस, हमारा सारा किया धरा सब ज़ाया हो गया, हमने टके का काम नहीं किया, हमारी इंटेलिजेंस वहाँ पे जूते खा के आई है। बरतानवी भी अब वो भी तस्लीम कर रहे हैं कि हमारी तमाम रिपोर्टें गलत साबित हुई कि 2021 में काबुल तालिबान के कब्ज़े में नहीं आ सकता, इसका कोई इम्कान नहीं है। अमेरिकन रिपोर्टें जो CIA की थी या उनके खुफिया इदारों की जो रिपोर्टें थी, अमेरिकन थिंक टैंक्स की, वो ये कहते थे 2 साल लगेंगे तालिबान को काबुल तक पहुंचने में। बरतानवी जो है वो कहते थे 2021 में तो किसी सूरत भी तालिबान काबुल तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन हुआ क्या, 2021 तो बहुत दूर की बात है, उनका इनखला भी मुकम्मल नहीं हुआ था। वो वहीं पे मौजूद थे काबुल एयरपोर्ट पे जिस वक्त तालिबान काबुल में दाखिल हो गए थे और अफ़गान हुकूमत का शराधा बिगड़ गया था। तो उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि हमसे गलतियाँ हुई, हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर है, NDS की इंटेलिजेंस का फेलियर है। उधर रॉ इंडियंस खुद रो रहे हैं कि हमारी इंटेलिजेंस को क्या हो गया था, हमें किसी लम्हे भी पता नहीं चला कि तालिबान आ जाएंगे और उनका इक़्तिदार होगा अफ़गानिस्तान पे। यानी इस ऑप्शन पे कभी सोचा ही नहीं, कभी गौर ही नहीं किया। अपने लिए ये रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया इंडिया ने कि तालिबान के साथ भी बात करनी पड़ सकती है। अब जो है वो थूक के चाटने वाली बात है कि जाके उनसे बातचीत कर रहे हैं। और जो इंडिया का सफ़ीर है कतर में, वो जाके दोहा में मिला है तालिबान से और उनसे जाके कहा कि मेहरबानी करें हमारे बंदे वहाँ से निकलने दें और मेहरबानी करें कि हमारे साथ को थोड़ा नरमी का आपने रवैया रखना है। लेकिन कश्मीर पे स्टेटमेंट दे के उन्होंने भारत को दीवार से लगाने का सिलसिला तालिबान ने भी शुरू कर दिया है। भारत को जिस चीज़ का डर था वही चीज़ होना शुरू हो गई है। अब बजाय इसके कि भारत इल्ज़ामात लगाए तालिबान पे कि आप अफ़गानिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, अब तालिबान इल्ज़ाम लगाएंगे भारत पे कि आप कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। तालिबान ने अपने कुछ हथियारों की नुमाइश भी की है, उस पर आते हैं, लेकिन पहले ये आप देख लें कि डोमिनिक राब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है और ये भी कहा गया कि आपने 6 महीने से इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान से और दीगर अफ़गान वज़ीर ख़ारजा और दीगर लोगों से रब्ता नहीं किया। उन्होंने कहा जी मैं अब जा रहा हूँ, रब्ते करने के लिए जा रहा हूँ, हालात को बेहतर करने के लिए जा रहा हूँ, मैं कतर भी जाऊँगा,
افغانستان کے آس پاس کے جو ممالک ہیں وہاں بھی جاؤں گا۔ ڈومینک راب اس میٹنگ کے بعد قطر پہنچ گئے ہیں اور قطر سے ان کا امکان ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے۔ یہ دنیا نیوز نے خبر دی ہے، دیگر اخبارات نے بھی دی ہے۔ ان کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب دورہ پاکستان کا امکان ہے۔ دورے کے دوران اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے، وہاں وزیر اعظم سے ملاقات بھی کریں گے، وزیر خارجہ سے ملاقات بھی کریں گے اور آرمی چیف سے بھی مل سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈومینک راب افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کے لیے دیگر ممالک کا دورہ بھی کریں گے اور پاکستان کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جائے گا کہ پاکستان کچھ بھی کرے، کسی بھی طرح جو مہاجرین ہیں ان کے لیے راستہ کھولے، لیکن اس پہ پاکستان نے صاف انکار کر دیا ہے۔ وہ انکار کیا کیا، کن الفاظ میں کیا اور کن لوگوں کو کیا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ طالبان کا جو سٹیٹمنٹ ہے کشمیر کو لے کر وہ آپ دیکھ لیں۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے کہا کشمیری مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا ہم اپنا حق رکھتے ہیں۔ افغان طالبان مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور بی بی سی نیوز کے ساتھ انہوں نے یہ انٹرویو کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہونے والے دوحہ معاہدے کی شرائط کو یاد کرواتے ہوئے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے خلاف ہم کوئی مسلح آپریشن کرنے کا اس وقت ارادہ نہیں رکھتے اور ہماری ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق ہے کہ کشمیر، بھارت اور کسی بھی دوسرے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ہم آواز اٹھائیں، ہم اپنی آواز بلند کریں گے اور یہ کہیں گے کہ مسلمان آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ کے اپنے شہری ہیں، آپ کے قانون کے تحت وہ برابری کے حقوق کے مستحق ہیں۔ بھارت اس وقت دنیا کی نظروں میں ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے، جو ان کے ملک میں رہتے ہیں، وہ بھی دنیا کی نظروں میں ہے، لہذا ہم بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اور ان کے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، جبکہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کرنا، اس کے خلاف آواز اٹھانا طالبان اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اچھا، اسی انٹرویو میں حقانی نیٹ ورک کے بارے میں پوچھا گیا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ حقانیوں کے خلاف صرف پروپیگنڈا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کنکریٹ ہو، اور وہ حقانی جو ہیں جلال الدین حقانی اور ان کی جو آگے لیگیسی ہے وہ ساری، انہوں نے کہا کہ وہ افغانستان کی اسلامی امارات کا حصہ ہیں اور وہ اسلامی امارات افغانستان میں موجود ہیں، یہ انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ کہا۔ اب آ جائیں اس بات پہ کہ وہ مستقبل میں کیسے چلائیں گے افغانستان کو، اور انہوں نے ایک پریڈ کی ہے اور اس پریڈ میں جو ہتھیار انہوں نے دکھائے وہ ہتھیار آج تک دنیا کی کسی فوج نے اپنی پریڈ میں وہ ہتھیار شامل نہیں کیے جو ہتھیار طالبان نے اپنی فوجی پریڈ کے اندر شامل کر دیے ہیں۔ اور ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے جو مجاہدین ہیں وہ کتنے پروفیشنل ہیں، کتنا اچھا لڑتے ہیں، کتنے اچھے فائٹرز ہیں، اور ان کے مناظر دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ پروفیشنل ٹرینڈ فوج ہے، جتنا وہ مارشل آرٹ کو جانتے ہیں، جس طرح وہ فلائنگ کک مار رہے ہیں اڑ کے، جس طرح وہ اٹھا کے پٹک رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور جس طریقے سے وہ پریڈ کر رہے ہیں سیکوینس کے ساتھ، یہ چیزیں بڑی لمبی ڈرلز کے بعد آتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ طالبان صرف لڑاکا نہیں ہے، یہ صرف جنگجو گوریلاز نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک آرگنائزڈ فوج کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں جو ایک ملک کا پورا نظام چلا سکتی ہے۔ بہرحال جو ویڈیو آئی ہے، ایک تو ان کی جسمانی تربیت کی، ان کی مہارت کی، ان کے مارشل آرٹ کی اور ان کے لڑنے کے انداز کی، انہوں نے لڑ کے تو دکھا دیا دنیا کو، جنگ جیت کے بھی دکھا دی، لیکن وہ ویڈیو قابل تعریف ہے، بڑا شاندار کام انہوں نے کیا ہے اور پروڈکشن بھی اچھی ہے جتنا وہ ٹیزر آیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک نمائش کی ہے طالبان نے، وہ جو نمائش ہے اس کو آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس نمائش کے اندر جو ہتھیار انہوں نے دکھائے یہ وہ جدید ہتھیار نہیں ہے جو چائنا کے پاس ہیں، وہ بھی نہیں ہیں جو امریکہ کے پاس یا رشیا کے پاس ہیں، ایون جو پاکستان کے پاس ہیں، جو انڈیا کے پاس ہیں، وہ ہم تو دکھاتے ہیں نا اپنے بڑے جدید ویپنز، اپنے میزائلز، اپنے راکٹس، اپنا راکٹ لانچ کرنے والا جو سسٹم ہے وہ، اپنی آرٹلری ہم یہ دکھاتے ہیں، بڑی بڑی جو توپیں ہیں وہ دکھاتے ہیں، اپنی ایئر فورس، اپنے فائٹر جیٹس، اپنے ہیلی کاپٹرز، ہم یہ چیزیں ساری شو کرتے ہیں۔ جو وا فیکٹری میں ہم بہت زبردست اسلحہ بناتے ہیں ہم وہ بھی دکھاتے ہیں، ہم اپنا منیشن بھی دکھاتے ہیں۔ تو اسی طرح انڈیا بھی کرتا ہے، پریڈ دنیا کرتی ہے، چائنا کی بڑی شاندار ہوتی ہے، دنیا مان گئی تھی ان کے ہتھیار دیکھ کے، تو یہ سارے ملک کرتے ہیں۔ لیکن یہ یہاں پہ جو افغانوں نے کیا ہے وہ تو بہت عجیب ہے۔ افغانوں نے جو پریڈ کی اس میں انہوں نے کیا دکھایا؟ موٹر سائیکل، کیونکہ جو جنگ انہوں نے امریکنز کے ساتھ لڑی ہے اس جنگ میں موٹر سائیکل کا ایک بڑا اہم رول تھا، وہ موٹر سائیکلوں کے اوپر بڑی بڑی زبردست بندوقیں فٹ کر کے جا کے لڑتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا دکھایا؟ کلاشنکوف، پھر انہوں نے کیا دکھایا؟ راکٹ لانچر، پھر انہوں نے کیا دکھایا؟ ایک راکٹ جو انہوں نے لوکل لیول پہ چھوٹے راکٹ بنائے ہوئے ہیں جن کو وہ فائر کرتے ہیں وہ انہوں نے دکھائے،
اور انہوں نے دکھایا اینٹی ایئر کرافٹ گن دکھائی، جو رشین زمانے کا جو اسلحہ تھا جس سے طالبان لڑتے رہے وہ اسلحہ دکھایا، یعنی انتہائی کمزور اسلحہ، اتنا کمزور اسلحہ دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں ہوگا جو طالبان نے شو کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ 2-3 چیزیں ایسی دکھائیں کہ آپ ان کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ ایک انہوں نے دکھائی جو دنیا کی فوجوں کے پاس بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے، انہوں نے خود کش جیکٹ دکھائی ہے طالبان نے کہ یہ بھی ہمارا ہتھیار ہے۔ دیکھیں نا، کسی ملک کے پاس ایٹم بم ہے، کسی کے پاس میزائل ہے، کسی کے پاس ایسا میزائل ہے جو 10,000 بندوں کو ایک ساتھ مار سکتا ہے۔ جب وہ سارے شو کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں شرم نہیں آ رہی ہوتی ان ملکوں کو۔ انسانیت کی تباہی کے ہتھیار ہیں وہ، جو ڈرون طیارے ہیں انسانیت کی تباہی کے لیے ہیں، جو جیٹس ہیں وہ انسانیت کی تباہی کے لیے، انسانوں کو مارتے ہی ہیں نا، تو یہ خود کش جیکٹ بھی تو انسانوں کو مارتی ہے۔ تو ان کے پاس جو ہتھیار ہے انہوں نے خود کش جیکٹ دکھائی، پھر انہوں نے ایک گاڑی دکھائی، کار، انہوں نے کہا یہ خود کش کار ہے، یہ بھی ان کا ہتھیار ہے۔ یعنی انہوں نے جن ہتھیاروں سے دنیا کے ساتھ جنگ کی، جن ہتھیاروں سے وہ 50 سے زیادہ ملکوں سے لڑے، سپر پاور سے لڑے، دنیا کے سب سے بڑے فوجی اتحاد کو انہوں نے شکست دی، انہوں نے وہ ہتھیار شو کیے ہیں اور ان کو کوئی اس بارے میں قباحت نہیں ہے کہ وہ اپنی خود کش جیکٹ یا خود کش گاڑی بھی دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ بھی ہم نے استعمال کیے امریکن سے اور مخالفین سے جنگ میں لمبے عرصے تک لڑنے کے لیے۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی ایک پریڈ تھی، اس میں عجیب و غریب قسم کے ہتھیار تھے، دنیا میں کسی فوج نے آج تک ایسے ہتھیاروں کی نمائش نہیں کی۔ اب آ جائیں طالبان کے اس سٹیٹمنٹ کی طرف جس نے اب کھلبلی مچا دی ہے امریکہ میں اور یورپ میں۔ اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے چائنا ان کی مدد کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کی مدد سے طالبان افغانستان میں معیشت کو سہارا دیں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے الطالبی اخبار ریپبلکا کو تاریخ ساز انٹرویو دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے الطالبی اخبار کو بتایا کہ ہم بنیادی طور پر افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء اور اس کے ملک پر قبضے کے بعد چین سے فنانسنگ پر انحصار کر رہے ہیں۔ گیم وہی ہوگی نا گھوم پھر کے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رشیا ہوگا، چائنا ہوگا، پاکستان ہوگا، افغانستان ہوگا، ترکی ہوگا، ایران ہوگا، سینٹرل ایشین ممالک ہوں گے اور یہ ایک نیا خطہ ہوگا، ایک نئی گیم ہوگی، ایک بڑی گیم، گریٹ گیم جس کو آپ کہتے ہیں، وہ یہاں پہ اس خطے میں ہوگی اور اسی کی طرف اشارہ ہو گیا ہے۔ طالبان نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی فنانسنگ پر، مستقبل کی معیشت کے اوپر اور افغانستان کی ترقی پر چائنا کے پیسوں پر انحصار کر رہے ہیں۔ چائنا ہمیں فنانس کرے گا، چین ہمارا سب سے اہم شراکت دار ہے۔ وہی ہو گیا جو چین چاہ رہا تھا، وہی ہو گیا جو پاکستان چاہ رہا تھا، اور وہ نہیں ہوا جو امریکہ، بھارت، اسرائیل، برطانیہ اور آسٹریلیا چاہ رہے تھے، وہ نہیں ہوا، بلکہ اس کا الٹ ہو گیا ہے۔ اب فیصلہ کرنے کی باری جو ہے وہ ہے یورپی یونین کی، اور بہت امکانات ہیں کہ وہ اس گریٹ گیم کا حصہ بنیں گے اپنے ذاتی فائدے کے لیے، کیونکہ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری اور تعمیر نو کے لیے بہت گنجائش ہے اور اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ طالبان نے کہا ملک میں تانبے کی بھرپور کانیں موجود ہیں اور دیگر بہت ساری معدنیات بھی موجود ہیں جنہیں چینیوں کی بدولت دوبارہ فعال اور جدید بنایا جا سکتا ہے، یہ طالبان کہہ رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہمارے پاس جتنے معدنی ذخائر موجود ہیں جن کے اوپر دنیا کی نظریں ہیں، لیتھیم کے بڑے بڑے ذخائر ہیں، تانبے کے ذخائر ہیں، دیگر بہت ساری دھاتیں ہیں، ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں ان کے پاس بڑے شاندار، میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا یہ کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اب چائنا کے کام آئیں گی، مغربی ممالک کے کام نہیں آئیں گی، اور چائنا نہ صرف یہاں سے دھاتیں نکالے گا بلکہ پروڈکشن کرے گا، یہاں رستے بنائے گا، طالبان ان کو سیکورٹی دیں گے اور یہ خطہ ایک ساتھ آگے بڑھے گا۔ اور اب آئیں اس خبر کی طرف جہاں پاکستان نے انکار کر دیا، ہمیں پیسے نہیں چاہیے۔ یورپی یونین کو مسئلہ یہ ہے، یا مغربی ممالک کو پرابلم یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے، یعنی افریقہ نے بھی انکار کر دیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے کہا جی کہ جو بندے ہمارے پاس آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں افغان مہاجرین ہم نے نہیں لینے۔ کینیڈا والے بھی پریشان ہیں، امریکن بھی پریشان ہیں، یورپی یونین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انخلا ہوگا، یہ بندے سارے ہماری طرف آ جائیں گے اور افغان مہاجرین اگر ہمارے ملکوں میں آئیں گے تو ہمارے لیے پرابلم کریٹ ہوگا۔ یعنی وہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ جو افغان ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، ان کو وہ کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کے ملکوں میں آئیں۔ لیکن پاکستان نے آلریڈی 4 ملین 40 لاکھ کے قریب افغانوں کو پناہ دی ہے، اس سے زیادہ پاکستان کر نہیں سکتا۔ 5 لاکھ لوگ مزید نکل سکتے ہیں افغانستان سے۔ جرمنی کے لوگ جو پاکستان آئے اور ان کے وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے پاکستان کے حالیہ دورے کے دوران یقین دہانی کرائی کہ وہ مالی مدد کریں گے پاکستان کی، اور انہوں نے فوری طور پر بوجھ بانٹنے کی خاطر
500 ملین یورو کی امداد پاکستان کو دینے کی پیشکش کی کہ 500 ملین تو آپ کو ہم فوراً دیتے ہیں، آپ ان کو سپورٹ کریں، آپ ان مہاجرین کو آنے دیں اور ان کے لیے رستے کھولیں۔ لیکن اسلام آباد حکومت نے مزید مہاجرین کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ جرمنی وزیر خارجہ کے پاکستان کے دورے کے دوران ان کے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی صاحب نے واضح الفاظ میں جرمنی کو بتایا کہ پاکستان کے لیے سوال اب پیسوں کا نہیں ہے، گنجائش کا ہے۔ ہمارے پاس اب گنجائش نہیں ہے، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم پیسوں کی وجہ سے اپنے افغان بھائیوں کو نہیں روک رہے، ہم گنجائش کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان مزید گنجائش پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے پاکستان مزید مہاجرین کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو یورپی یونین کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ یہ پھر جائیں گے کہاں؟ اب وہ جانے، ان کا کام جانے۔ پاکستان تو جتنا کر سکتا تھا کیا ہے، اور جتنا کر سکے گا وہ کرے گا۔ اب ہم خالی پیسوں کے لیے یا لالچ کے لیے یا کسی کے ڈر سے یا بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ نہیں کریں گے جو وہ چاہتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔